सामईन कराम, आप सुन रही हैं दिलचस्प आप बीती, जिसका नाम है बुत शिकन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं और जमीला काफ़ी देर तक बातें करते रहे। कावेरी अभी तक नहीं आई थी। मैं कुछ परेशान सा हो गया कि वो किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो। मैंने जमीला से कहा, कावेरी ने इतनी देर कहाँ लगा दी? वो कहने लगी, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वापस आए। वो जिस सांप की बू सूंघ कर उससे पीछा छुड़ाने गई थी, वो कावेरी से 1000 गुना ज्यादा चालाक सांप है। उसने कावेरी को मार दिया होगा। मैंने कहा, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। कहने लगी, मैं उसे तलाश करने जाती हूँ। उसने जिस इश्तियाक से ये बात कही थी, इससे साफ लग रहा था कि वो वापस सेंथावली जंगल में जाने को बेताब है। इसकी वजह यही हो सकती थी कि वो उसे संथावली मुठ के सांप वापस बुला रहे थे। अब तक उसके पीछे कोई सांप या पुजारी सपेरा नहीं लगा था, इसलिए कि अभी वो संथावली मुठ के हदूद के अंदर थी। कावेरी के कहने के मुताबिक जट्टाधारियों के जंगल के बाद संथावली मुठ की सरहद खत्म हो जाती थी। जैसे ही हम जट्टाधारियों के जंगल से बाहर आएंगे, मुठ के पुजारी और सांप सो भी रहे होंगे, तो उन्हें कोई गैबी ताकत जगा कर खबरदार कर देगी कि मुठ की कोई नागदासी फरार हो गई है। मैंने जमीला को बड़े प्यार से डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दुश्मन सारे इलाके में फैले हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो हम यहाँ से आगे चलते हैं। कावेरी ने खुद कहा था कि अगर मुझे ज्यादा देर हो गई तो तुम दोनों निकल जाना, मेरा इंतजार ना करना। आओ आगे रवाना होते हैं। सुबह होने वाली है। जमीला मेरे इसरार पर उठ खड़ी हुई और मेरे साथ चलने लगी। मुझे कावेरी ने बताया था कि जटाधारी जंगल आगे खत्म होने वाला है। उसके बाद एक रेलवे लाइन मिलेगी जो सीधी ढायागढ़ के रेलवे स्टेशन को जाती होगी। अब हम तेज तेज चल रहे थे। जंगल भी खत्म होने को था। दरख्तों के झुंड छटने लगे थे। आखिर हम जंगल से बाहर आ गए। जंगल से बाहर निकलते ही मुझे खुशी भी हुई और फिक्र भी लग गई। खुशी इसलिए हुई कि खतरनाक जंगल की मुसीबत से निजात मिल गई है। फिक्र ये लगी कि हम संथावली मुठ के जंगलों की सरहद पार कर आए हैं, और अगर कावेरी का कहना सही है तो पीछे संथावली के सांपों और पुजारी सपेरों को जमीला के फरार का इल्म हो गया होगा, और कोई ना कोई सांप या सपेरा जमीला की बू पर उसके पीछे चल पड़ा होगा। जंगल के खत्म होते ही एक मैदान फैला हुआ था। आगे एक ऊंची जगह थी। हम उस पर चढ़ गए। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि यह वहां रेल की पटड़ी बिछी हुई है। मैंने जमीला से कहा, यही रेल की पटड़ी ढायागढ़ स्टेशन को जाती है। हम रेल की पटड़ी के साथ साथ चलने लगे। रात की तारीकी में छाए हुए बादलों के पीछे सुबह काजिब की हल्की हल्की रोशनी झलकना शुरू हो गई थी। मुझे कावेरी ऐसी बहादुर और हमदर्द लड़की से बिछड़ जाने का अफसोस था, लेकिन उसने खुद कहा था कि एक खास वक्त गुजर जाने के बाद मेरा इंतजार न करना और जमीला को लेकर वहां से निकल जाना। इसलिए मजबूरन मुझे जमीला को लेकर वहां से निकलना पड़ा। अगर मैं अकेला होता तो कावेरी के कहने के बावजूद जंगल में बैठकर उसका इंतजार करता, और बहुत मुमकिन था कि खुद उसकी तलाश में निकल पड़ता। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कावेरी को उसके दुश्मन सांप ने हलाक नहीं किया होगा। संथावली जंगल की सरहद पार कर आने के बाद मुझे खुद जमीला की फिक्र पड़ गई थी, क्योंकि एक दुश्मन सांप या दुश्मन पुजारी सपेरा उसे पकड़ने या मार डालने के लिए उसके पीछे भी लग गया था। ताहम रेल की पटड़ी और दूर से रेलवे सिग्नल की रोशनी को देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं मुहज़्ज़िब दुनिया में आ गया हूँ, और अब इस किस्म के तोहमात फजूल हैं। मैंने जमीला को बताया कि मेरे पास एक कमांडो चाकू और एक भरा हुआ रिवॉल्वर भी है। वो कहने लगी, इन चीज़ों को फेंक दो। पुलिस को मालूम हो गया तो वो हमें पकड़ लेगी। हम पहले ही इंडिया में बगैर पासपोर्ट के दाखिल हुए हैं, और तुम्हें तो इंडिया की मिलिट्री पुलिस भी तलाश कर रही होगी, क्योंकि वो तुम्हें पाकिस्तानी फौज का मफरूर कैदी समझती है। मैंने जमीला को सारी दास्तान सुना दी थी कि किस तरह मुझे मोहम्मदपुर वापस आकर मालूम हुआ कि हमारे मकान और दुकान को बंगालियों ने नजर आतिश कर दिया है, और मुक्ति बाहिनी वाले तुम्हें उठा कर ले गए हैं। फिर मैं किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर पर पकड़ा गया,
और भारतीय फौजियों ने मुझे पाक आर्मी का फौजी समझकर जंगी कैदियों की गाड़ी में बंद कर दिया। और फिर किस तरह, जब ट्रेन इंडिया में पहुंची तो मैंने रात के अंधेरे में ट्रेन की खिड़की में से छलांग लगा दी थी। मैंने जमीला से कहा, मैं अभी रिवॉल्वर और चाकू अपने पास ही रखूंगा। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं रिवॉल्वर कहीं फेंक दूंगा, लेकिन चाकू अपने पास ही रखूंगा। यह शिकारी चाकू है, इस पर पुलिस को कोई शक नहीं पड़ेगा। चारों तरफ पौ फटने की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। ढायागढ़ के स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। सूरज की रोशनी ने जंगल के तोहमात मेरे जहन से जालों की तरह साफ कर दिए। मैंने अपनी बीवी को हासिल कर लिया था। अब मुझे नाग देवी के मंदिर और उसके सांप और पुजारी सपेरे और उनके जाहिलाना रसूमात बेहकीकत लगने लगी थीं। ढायागढ़ का स्टेशन तकरीबन खाली पड़ा था। मामूली सा देहाती स्टेशन था, जहां एक भी मुसाफिर दिखाई नहीं देता था। मालूम हुआ कि यहाँ कोई मेल ट्रेन नहीं ठहरती। ब्रांच लाइन का स्टेशन है, सिर्फ दो पैसेंजर ट्रेनें आती हैं, एक दिन के 10:15 बजे और दूसरी रात को आती है। मैं जमीला को लिए प्लेटफॉर्म पर एक तरफ होकर बैठ गया। जब दिन काफी चढ़ आया तो प्लेटफॉर्म पर कुछ देहाती किस्म के मुसाफिर नजर आने लगे। मैंने जमीला से कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तुम यहाँ से हिलना मत। स्टेशन से बाहर एक छोटी सी दुकान थी, यहाँ से मैंने दो बंद मक्खन और चाय के मिट्टी के गिलास लिए और जमीला के पास आ गया। हमने जमीन पर बैठे बैठे नाश्ता किया। दिन की रोशनी में मुझे जमीला का चेहरा पहले से उतरा हुआ नजर आया। उसका रंग भी सांवला पड़ गया था। मैंने उससे बिल्कुल ना पूछा कि वो इतनी कमजोर क्यों हो गई है। ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी। करीबी नलके पर हमने मुंह हाथ धोया और ट्रेन का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन आने में आधा घंटा रह गया तो मैं टिकट लेने प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। बुकिंग क्लर्क ने बताया कि वहां से कोई गाड़ी सीधी दिल्ली नहीं जाती। मालूम हुआ कि ये गाड़ी मुझे बिलासपुर तक लेकर जाएगी। बिलासपुर से मुझे जबलपुर वाली गाड़ी पकड़नी होगी। जबलपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मैंने दो टिकट दिल्ली के ले लिए। ट्रेन लेट थी। जब आई तो मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। उसमें कोई जनाना डब्बा नहीं था। मेरे पास थर्ड क्लास के टिकट थे। थर्ड क्लास के टिकट मैंने इसलिए खरीदे थे कि ये क्लास एक मफरूर कैदी के लिए निस्बतन महफूज होती है। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डब्बे में घुसकर बैठ गए। ये सफ़र भी काफ़ी लंबा सफ़र था। बहरहाल, पहले हम बिलासपुर पहुंचे, वहां से जबलपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। जबलपुर बड़ा शहर था। हम रात के वक्त जबलपुर पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म पर पुलिस के सिपाही चल फिर रहे थे। एक जगह मैंने इंडियन मिलिट्री पुलिस के जवान भी देखे। मैं मोहतात हो गया। रिवॉल्वर अभी तक मेरी पतलून की जेब में था। उसे फेंकने को जी नहीं चाहता था। अपने बचाव के लिए यही एक कारगर हथियार था। जब तक दिल्ली जाने वाली गाड़ी नहीं आई, मैं और जमीला प्लेटफॉर्म पर ही दूसरे मुसाफिरों के दरमियान छुप कर बैठे रहे। इस तरह किसी पुलिस के सिपाही को हम पर शक नहीं पड़ सकता था। दिल्ली जाने वाली गाड़ी रात के 2 बजे आई। हम दोनों उसमें सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। सारी रात और अगला दिन सफर में गुजर गया। रास्ते में भारत के जबलपुर, कानपुर और इलाहाबाद ऐसे कई बड़े शहर आए। रिवॉल्वर अभी तक मेरी जेब में था। मैंने एहतियातन उसे पतलून की जेब से निकालकर जैकेट की अंदर वाली जेब में रख लिया था। रास्ते में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिससे मुझे एहसास होता कि मैं इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ गया हूँ। ढाका फाल को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और मशरकी पाकिस्तान से फरार होकर बिहारी और दूसरे गैर बंगाली भारत में दाखिल हो रहे थे, और सीआईडी उनकी तलाश में रहती थी। इलाहाबाद के स्टेशन पर मैं प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर के लिए उतरा तो मैंने एक सिविलियन कपड़ों वाले आदमी को देखा। मेरी तजर्बाकार नज़रों ने उसे फौरन पहचान लिया कि ये सीआईडी का आदमी है, मगर उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं दूसरी तरफ से होकर डब्बे में चढ़ गया था। ट्रेन दिल्ली स्टेशन में दाखिल हुई तो मैंने जमीला से कहा, यहाँ हम ज़्यादा दिन नहीं ठहरेंगे। मुश्ताक अली साहब हमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान भिजवाने का ज़रूर इंतज़ाम कर देंगे। जमीला खामोश रही। किसी वक्त उसको चुप सी लग जाती थी। मैं उसे बुलाता तो वो इस तरह चौंक पड़ती जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो। उसमें यह भी एक नुमायां तब्दीली आ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वहां वो अपने लोगों से मिलेगी तो भारत में गुजारे हुए डरावने दिनों की याद उसके दिल से महव हो जाएगी।
رات کا پہلا پہر تھا، رات کے 8 سوا 8 بج رہے تھے جب ٹرین دلی پہنچی۔ پہلے میں نے سوچا کہ جمیلہ کو ساتھ لے کر سیدھا مشتاق صاحب کے ہوٹل چلا جاتا ہوں، پھر اچانک خیال آ گیا کہ مشتاق صاحب کے ہوٹل میں ممکن ہے دلی کے سب سے بڑے جرائم پیشہ بدماش شری راج کے جاسوس موجود ہوں، اور وہ اسے جا کر خبر کر دیں کہ جس عورت کو آپ نے اپنے گرو دیو گری کے حوالے کیا تھا وہ مشتاق صاحب کے ہوٹل میں واپس آ گئی ہے۔ میں نے جمیلہ کو عورتوں کے سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم میں بٹھایا اور خود پلیٹ فارم پر آ کر مشتاق صاحب کو فون کیا۔ وہ ہوٹل میں موجود تھے، میری آواز پہچان گئے، کہنے لگے کب آئے ہو؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ابھی ابھی دلی پہنچا ہوں اور ریلوے اسٹیشن پر ہی ہوں اور میری بیوی جمیلہ بھی میرے ساتھ ہے، تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ تمہارے آس پاس تو کوئی موجود نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ میں ٹیلی فون بوتھ میں ہوں اور اکیلا ہوں۔ وہ بولے تم نے بڑی عقل مندی کی کہ سیدھا ہوٹل نہیں آ گئے۔ اب تم ایسا کرو کہ پلیٹ فارم پر ٹیلی فون بوتھ کے پاس ہی رہو، میں آتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پلیٹ فارم کا نمبر پوچھا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ویٹنگ روم میں جا کر جمیلہ کو بتایا کہ میرے دوست مشتاق صاحب ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ جمیلہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ پلیٹ فارم پر آئیں گے، میں باہر جاتا ہوں، تم آرام سے بیٹھی رہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد مشتاق صاحب آ گئے، آتے ہی بولے تمہاری بیگم کہاں ہے؟ میں نے کہا ویٹنگ روم میں ہے۔ مشتاق صاحب بولے اسٹیشن کے سامنے بائیں جانب لائبریری ہے، تم نے دیکھی ہے؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ بس میں گاڑی لے کر لائبریری کے گیٹ کے پاس ہوں گا، تم جمیلہ بھابھی کو لے کر وہاں آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر مشتاق صاحب پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چل دیے۔ میں نے ویٹنگ روم میں آ کر جمیلہ کو ساتھ لیا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ چلنے سے پہلے میں نے ماحول کا پورا جائزہ لے لیا تھا۔ وہاں ریلوے اسٹیشن کے سنتری ضرور ادھر ادھر کھڑے تھے، مگر ملٹری پولیس کا کوئی جوان نہیں تھا۔ جمیلہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ ساڑی پہنے ہوئے تھی، ہندو عورت لگتی تھی۔ پلیٹ فارم کے گیٹ پر ٹکٹ چیکر کو میں نے دونوں ٹکٹ دیے تو قریب ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے سگریٹ پیتے ہوئے ہمیں غور سے دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ میں نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ ٹکٹ چیکر سکھ تھا، وہ ہمارے ٹکٹ لینے کے بعد ہمارے پیچھے آنے والے مسافروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں جمیلہ کے ساتھ بڑے سکون سے چلتا اسٹیشن کی ڈیوڑی میں آ گیا، جہاں بہت مسافر تھے اور شور سا مچا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ انٹیلیجنس والے کی نظریں میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ نیچے گرا دیا۔ جمیلہ رک گئی۔ میں نے لفافہ اٹھانے کے بہانے پیچھے گیٹ پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ آدمی کرسی پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ اس شخص کی نگاہوں میں نہیں آیا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں بائیں جانب ہو گیا۔ ہر طرف روشنیاں تھیں، سڑک پر بہت ٹریفک تھی۔ لیڈی ہارڈنگ لائبریری اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے لائبریری کے قریب آ گئے۔ لائبریری کے بڑے گیٹ کی ایک جانب پرانے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گاڑی کے باہر کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں جمیلہ کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر مشتاق صاحب بیٹھے تھے۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے اتار کر بولے دونوں پیچھے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے شیشہ اوپر کر دیا کیونکہ دلی میں کافی سردی تھی۔ ہم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مشتاق صاحب نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ گاڑی اسٹیشن سے نکل کر دلی کی سڑکوں پر آئی تو مشتاق صاحب نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھابی جان آداب۔ میں نے جمیلہ کو کوہنی ماری۔ جمیلہ ایک بار پھر کسی گہری سوچ میں گم تھی، چونک پڑی۔ میں نے کہا مشتاق صاحب نے سلام کیا ہے۔ جمیلہ نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا اور خاموش ہو گئی۔ مشتاق صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر بولے تم نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے کرمداد، تمہاری داستان آرام سے بیٹھ کر سنوں گا۔ میں نے پوچھا کیا ہم ہوٹل جا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا جمیلہ بھابھی کو ساتھ لے کر تمہارا ہوٹل میں ٹھہرنا خطرناک بات ہوگی۔ ہوٹل شری راج کے آدمی آتے جاتے رہتے ہیں۔ جمیلہ میرے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شری راج کا نام سن کر اس نے ایک جھرجھری سی لی تھی، وہ سچی تھی۔ شری راج ہی وہ بدماش تھا جس کے آدمی جمیلہ کو کلکتے سے خرید کر دلی لے گئے تھے، اور شری راج ہی نے جمیلہ کو پجاری دیوی گری کے حوالے کیا تھا۔ گاڑی دلی کی روشن روشن سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس شہر کی سڑکوں سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ گاڑی شہر کی زیادہ ٹریفک والی سڑکوں سے نکل کر ایک نسبتاً کم ٹریفک والی سڑک پر آ گئی تھی۔ میں نے مشتاق صاحب سے بالکل نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ظاہر تھا کہ وہ ہمیں کسی ایسی جگہ لے کر جا رہے تھے
جہاں ہم شری راج اور انٹیلیجنس والوں کی نگاہوں سے محفوظ ہوں گے۔ گاڑی ایسے علاقے سے گزر رہی تھی جہاں دور دور کوٹھیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کافی دیر کے بعد گاڑی بڑی سڑک کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سڑک پر آ گئی۔ یہاں فاصلے فاصلے پر مکانوں کی روشنیاں تھیں۔ اونچے اونچے درخت بھی تھے۔ گاڑی ایک مکان کے آگے رک گئی۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک منزلہ مکان تھا۔ آگے دیوار تھی، دیوار میں دروازہ تھا جو بند تھا۔ مکان پر اندھیرا چھایا تھا، صرف ایک جانب شاید کچن یا غسل خانے کی بتی جل رہی تھی۔ ہم گاڑی سے باہر آ گئے۔ مشتاق صاحب نے کہا، یہ میرا اپنا مکان ہے، ہوٹل کھولنے سے پہلے میں یہیں رہا کرتا تھا، تم لوگ بالکل محفوظ ہوگے۔ مشتاق صاحب نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسری بار بٹن دبانے سے اندر برآمدے کی بتی روشن ہو گئی۔ کسی مرد کی آواز آئی، میاں کون ہو؟ مشتاق صاحب نے کہا، چچا دروازہ کھولو۔ آ گیا حضور، اور فوراً دروازہ کھل گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے بڑے ادب سے ہمیں سلام کیا اور مشتاق صاحب سے پوچھا، حضور مہمانوں کا سامان گاڑی میں ہی ہے؟ مشتاق صاحب بولے، نہیں چچا خیر دین، سامان نہیں ہے، تم جا کر بیڈ روم کھول دو۔ مختصر سا آرام دہ اور الگ تھلگ مکان تھا۔ بیڈ روم میں دو پلنگ ساتھ ساتھ لگے تھے، بچھونا بچھا ہوا تھا۔ ملازم خیر دین نے بجلی کا ہیٹر آن کر دیا۔ مشتاق صاحب بولے، چچا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ جی حضور۔ ملازم چلا گیا۔ جمیلہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس نے صرف ساڑی پہن رکھی تھی۔ اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے شانوں پر کمبل ڈال دیا۔ مشتاق صاحب کہنے لگے، بھابھی کے لیے گرم کپڑوں کا بندوبست ہو جائے گا، باتھ روم ساتھ ہی ہے، وہاں گرم پانی بھی ہے، تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مشتاق صاحب کے جانے کے بعد میں نے جمیلہ سے کہا، تم اندر جا کر نہا لو، میں تمہارے بعد نہاؤں گا۔ جمیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ میں بجلی کے ہیٹر قریب کر کے پلنگ پر بیٹھا رہا۔ وہ نہانے کے بعد باہر آئی تو بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی، کہنے لگی، تم بھی نہا لو۔ میں نے بھی غسل کیا۔ گرم پانی نے جسم کو پھر سے تر و تازہ کر دیا۔ غسل خانے میں نے ٹوتھ برش، کنگھی، تولیہ وغیرہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں مشتاق صاحب آ گئے، کہنے لگے، تم لوگوں کے لیے نئے کپڑے اب صبح ہی آئیں گے، کھانا تیار ہو گیا ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں زمین پر قالین بچھا تھا۔ قالین پر دسترخوان بچھا تھا اور کھانا ملازم نے لگا دیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں نے مشتاق صاحب کو اپنی ساری رام کہانی سنا دی، لیکن جمیلہ کے جسم پر سانپوں کے چلانے اور سانپوں کے منتر پھونکنے کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ یہی کہا کہ ناگ دیوی کے مندر میں جمیلہ کو پجاری دیوگری نے جمیلہ کو دوسری دیوداسیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ گیا اور جمیلہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشتاق صاحب میری داستان سن کر بولے، بڑی ہمت کی تم نے کرمداد، خدا کا شکر ہے کہ بھابھی کو ان کافروں کی قید سے نجات ملی۔ بس اب تم لوگوں کو صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بلا ضرورت اس مکان سے باہر نہ جانا۔ بھابھی کے فرار کا شری راج کو ضرور پتہ چل جائے گا۔ دیوگری پجاری چونکہ بدماش شری راج کا گرو ہے، اس لیے اس کے آدمی بھابھی کی تلاش میں چاروں طرف نکل پڑیں گے۔ شری راج کے بعض آدمیوں نے بھابھی کو دیکھ رکھا ہے، اس لیے میں بھابھی کو بھی ہدایت کروں گا کہ بھابھی تم اس مکان کے اندر ہی رہنا۔ میں نے مشتاق صاحب سے پوچھا، مشتاق صاحب آپ کے ہم پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں، ایک احسان اور کر دیجئے اور ہمیں کسی طرح پاکستان پہنچا دیں۔ کھانا ہم کھا چکے تھے۔ مشتاق صاحب بولے، میاں ہاتھ دھو لو، بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہاتھ دھو کر ہم دیوار کے ساتھ لگے پرانے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مشتاق صاحب نے جمیلہ سے کہا، بھابھی آپ اندر جا کر آرام کریں، آپ بہت تھکی ہوئی ہیں۔ میں نے بھی جمیلہ سے کہا کہ وہ بیڈ روم میں جا کر سو جائے۔ جمیلہ اٹھ کر چلی گئی۔ مشتاق صاحب میرے پاس ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس کمرے میں بھی بجلی کا ہیٹر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کی فضا سرد نہیں رہی تھی۔ مشتاق صاحب بولے، کرمداد بھائی، تم لوگوں کے پاکستان پہنچانے کا کام اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اگر سوچا جائے تو جو حالات اس وقت ہیں، ان حالات میں تمہارا بارڈر کراس کرنا ممکن نہیں۔ بھارت اور پاکستان کی جنگ اگرچہ ختم ہو چکی ہے، مگر دونوں ملکوں کی فوجیں سرحدوں پر مورچہ بند ہیں۔ میں نے کہا، ہم پاکستانی سفارت خانے چلے جائیں تو ہماری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ مشتاق صاحب بولے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حالات کی سنگینی کا بالکل علم نہیں۔ میاں کرمداد، دونوں ملکوں کے سفارت خانے ابھی تک بند ہیں۔
पाकिस्तानी सिफारत खाना खुला होता तो कोई मसला ही नहीं था। मैंने कुछ सोचकर कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉर्डर क्रॉस करने के बजाय यहाँ से बर्मा या दुबई की तरफ निकल जाएं? मुश्ताक साहब बोले, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी चेकिंग बड़ी सख्त होगी, वहां तो तुम लोग फौरन पकड़े जाओगे। जहां तक तुम्हारे इंडिया से बर्मा की तरफ निकलने का सवाल है, तो इस सिलसिले में हाजी फरीद अहमद साहब ही कुछ बता सकेंगे, क्योंकि वो कलकत्ते में रहते हैं और बर्मा की तरफ बहरी जहाज कलकत्ते की बंदरगाह से ही चलते हैं। मैं उनसे फ़ोन पर बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो इस पोजीशन में हुए तो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तब तक तुम इसी मकान में रहो। रात 10 बजे के करीब मुश्ताक साहब चले गए। मैं बेडरूम में गया तो जमीला लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। सोने से पहले उसने बिजली का हीटर बंद कर दिया था। मैं दूसरे पलंग पर लेट गया। जहन में तरह तरह की तरकीबें आ रही थीं, मगर इंडिया से कोई राह फरार दिखाई नहीं देती थी। दूसरे रोज मेरी जल्द आंख खुल गई। दिन निकला ही था। जमीला अभी तक सो रही थी। मैंने उसे जगाना मुनासिब ख्याल नहीं किया। ना जाने वो कब से जाग रही थी। मुलाजिम चचा खैरदीन किचन में चाय तैयार कर रहा था। सर्दी अपने जोबन पर थी। खैरदीन ने नाश्ते का पूछा तो मैंने कहा कि बेगम सो रही हैं, उठेंगी तो नाश्ता करेंगे। मैंने सिर्फ चाय की एक प्याली पी और वापस बेडरूम में आ गया। जमीला ने पहलू बदला। मैंने उसे नहीं बुलाया। थोड़ी देर के बाद उसने लिहाफ हटाकर मेरी तरफ देखा, फिर खुद ही उठ बैठी। मैंने पूछा, अब तबीयत कैसी है जमीला? वो अपने बालों को पीछे बांधते हुए बोली, बड़ी मुद्दत के बाद गहरी नींद सोई हूँ। तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। हमने बेडरूम में ही नाश्ता किया। मैंने वो सारी बातें जमीला को बता दी जो मेरे और मुश्ताक साहब के दरमियान बॉर्डर क्रॉस करने के सिलसिले में हुई थी। वो खामोशी से सुनती रही। कहने लगी, क्यों ना हम वापस बांग्लादेश चले जाएं? वहाँ के हालात अब ठीक हो गए होंगे। वहाँ हमारा मकान भी है, दुकान भी है। मैंने कहा, बांग्लादेश गए तो मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस तरफ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक उम्मीद है कि शायद कलकत्ते वाले फरीद अहमद साहब हमारे रंगून की तरफ निकल जाने का कोई बंदोबस्त करवा दें। बहरी जहाज में ना सही, हम बर्मा की सरहद भी क्रॉस कर सकते हैं। उस तरफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होगी। जमीला ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। 11 बजे मुश्ताक साहब गाड़ी में आ गए। वो जमीला के लिए और मेरे लिए नए कपड़े लाए थे। कहने लगे, भाभी के लिए मैं 2 साड़ियाँ ही लाया हूँ, यहाँ यही पहनावा ठीक रहेगा। एक गरम ऊनी जर्सी और लेडीज कोट भी लाया हूँ। जमीला ने मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा किया तो कहने लगे, भाई आप हमारी भाभी भी हैं और हमारे बच्चों की तरह भी हैं। मियाँ करमदाद तुम्हारे लिए ये गरम पतलून और कमीज़ों का जोड़ा है। जैकेट तुम्हारे पास पहले ही से है, अगर कहोगे तो नई गरम जैकेट भी आ जाएगी। मैंने कहा, मुश्ताक साहब, मेरी ये पुरानी जैकेट काफ़ी गरम और ठीक ठाक है, नई की ज़रूरत नहीं। कहने लगे, मैंने कलकत्ते हाजी फरीद साहब को फ़ोन किया था, वो दुकान पर नहीं थे। नौकर ने कहा, मार्केट गए हैं, दोपहर के बाद फिर फ़ोन करूंगा। जो बात हुई तुम्हें रात को आकर बताऊंगा। कुछ देर बैठकर मुश्ताक साहब चले गए। जब शाम का अंधेरा हो गया तो जमीला ने मुझसे कहा, क्यों ना थोड़ी देर बाहर चल फिर लें? मैं तो यहाँ बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने बाहर निकलने से मना कर रखा है। वो बोली, शाम हो गई है, यहाँ अंधेरे में हमें कौन देखेगा? आओ थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। मेरा ताज़ा हवा में जाने को दिल चाहता है। हम मकान के करीब ही रहेंगे। मैंने सोचा, हम मकान के पीछे जो वीरान जगह है वहाँ थोड़ी देर टहल लेते हैं। इस तरह जमीला की तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं उसे लेकर मकान के पीछे आ गया। ये एक गैर आबाद खुला मैदान था जहाँ किसी तारीखी इमारत का शिकस्ता खंडर था। मैंने उस खंडर को दिन के वक्त देखा था। इस वक्त सख्त सर्दी की वजह से धुंध फैली हुई थी। जमीला ने गरम लेडी कोट पहन रखा था। मैंने भी जैकेट के बटन ऊपर तक बंद किए हुए थे। हम मकान के करीब ही टहलने लगे। मैं उसे कहने लगा, खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बड़ी मुसीबत तो कट गई है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अंधेरे में काफी दूर दूर मकानों की रोशनियां झिलमिला रही थी। हम टहलते टहलते बोसीदा खंडर तक चले गए। वहां से वापस आने लगा तो जमीला बोली, ये कोई तारीखी जगह मालूम होती है। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में खंडर की बारादरी एक भूत की तरह लग रही थी। मैंने कहा, दिल्ली शहर इस किस्म के खंडरात से भरा पड़ा है, चलो वापस चलते हैं। वो बोली, इस खंडर के अंदर जाकर देखते हैं। मैंने कहा, पागल हो गई हो, वहां सिवाय मिट्टी और पत्थरों के और क्या होगा?
وہ ضد کرنے لگی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ آزردہ سی ہو گئی۔ میں نے اسے آہستہ سے اپنے ساتھ لگایا اور کہا، جمیلہ، رات کے وقت ایسی جگہوں پر نہیں جایا کرتے۔ کیا خبر وہاں کوئی جن بھوت ہو، ایسی جگہیں آسیبی ہوا کرتی ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرے ساتھ واپس مڑ گئی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے دوبارہ کھنڈر کی طرف نہیں گیا بلکہ دوسری طرف نکل گیا۔ ہم کوئی 50 قدموں کے اندر اندر ٹہل رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جمیلہ بار بار نگاہیں اٹھا کر کھنڈر کی طرف دیکھ لیتی تھی، جو اب رات کی تاریکی میں کسی سیاہ فام چڑیل کا سر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، سردی زیادہ ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ۔ مکان میں آ کر وہ بستر میں لیٹ گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں کچن میں چلا گیا، جہاں ملازم کھانا تیار کر رہا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے مکان کے پچھواڑے والے کھنڈر کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، اس کھنڈر کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہاں بادشاہ اکبر کا ہاتھی دفن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مرہٹا سردار ہولکر کی سپیرن بیوی کی مڑی ہے۔ ہم نے تو اپنے بچپن کے زمانے سے اسے اسی طرح دیکھا ہے۔ سپیرن کے نام سے میں چونکا۔ میں نے مزید کریدتے ہوئے پوچھا، مرہٹا سردار کی سپیرن بیوی کون تھی؟ چچا خیر دین بولا، میاں، کہتے ہیں کہ جب مرہٹے دہلی پر حلے بول رہے تھے اور ان کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا تو ایک بار مرہٹا سردار ہولکر نے یہاں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ یہاں سپیروں کی بستی تھی۔ اس نے ایک سپیرن کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی۔ سردار ہولکر نے اس سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات سپیرن کو کسی ناگ نے ڈس لیا اور وہ مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناگ اسی سپیرن سے محبت کرتا تھا، جو خود بھی ایک ناگن تھی۔ سردار ہولکر نے اسی جگہ سپیرن کو چتا میں نظر آتش کیا اور اس کی یاد میں ایک مڑی بنا دی۔ چنانچہ اس کھنڈر کو لوگ ناگن کی مڑی کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ جمیلہ پر سانپوں کے جو منتر پھونکے گئے ہیں، کہیں انہوں نے اپنا اثر دکھانا شروع تو نہیں کر دیا۔ میں پریشان سا ہو کر واپس کمرے میں آیا تو جمیلہ سو رہی تھی۔ رات بھر میں بھی پوری طرح سے نیند نہیں لے سکا تھا۔ مشتاق صاحب نے رات کو آنے کا کہا تھا، مگر وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت آئے۔ کہنے لگے، کلکتے میں حاجی فرید احمد سے میری بات ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں ساری بات سمجھا دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرم داد اور بھابھی کو ابھی دلی میں ہی کچھ روز رکھو۔ اتنی دیر میں یہاں معلوم کرتا ہوں کہ انہیں برما کی طرف بھجوانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ امید بن گئی تھی۔ مشتاق صاحب نے مزید کہا، حاجی صاحب کو بھابھی کے واپس مل جانے کی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں مشتاق صاحب سے بھی سپیرن کی مڑی کے کھنڈر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، ارے میاں، یہاں مغلوں سے پہلے کسی ہندو راجا کی پالتو بلی سفر کے دوران مر گئی تھی۔ راجا نے اس جگہ اس کی چتا بنا کر اسے باقاعدہ ہندوؤں کی رسم کے مطابق جلایا، پھر اس نے بلی کی مڑی بنا دی۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ کسی سپیرن کی مڑی ہے جو اصل میں ناگن تھی۔ مشتاق صاحب کہہ کہا لگا کر ہنس پڑے اور بولے، بھائی کرمداد، دلی میں تمہیں بڑے داستان گو ملیں گے، ہر ایک کے پاس ایک نئی کہانی ہوگی۔ اس کھنڈر میں دن کے وقت ایک کمہار اپنے گدھے باندھتا ہے، بے شک جا کر دیکھ لو۔ مشتاق صاحب پر مجھے اعتماد تھا، ان کی باتوں نے میرے توہمات کو میرے ذہن سے نکال دیا۔ میرا یہ شک بھی ختم ہو گیا کہ جمیلہ پر سانپوں کا منتر کا اثر نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل میں جن حالات سے گزر کر آیا تھا اور جن حالات میں پھنسا ہوا تھا، یہ ان کا تقاضا تھا کہ میرے دل میں اس قسم کے شک پیدا ہوں۔ مشتاق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کا وہ آدمی جو دلی کے سب سے بڑے بدماش شری راج کا دستے راست ہے اور ان کا واقف کار ہے، ہوٹل میں آیا ہے۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہا تھا؟ مشتاق صاحب نے کہا، اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا، چونکہ وہ میرا پرانا واقف کار ہے اور مسلمان ہے۔ میں نے خود ہی باتوں باتوں میں اس سے تمہاری بیوی کا ذکر کیا تو کہنے لگا، مشتاق بھائی، وہ عورت تو شری راج کے گرو دیو گری کے مندر سے بھی فرار ہو گئی۔ شری راج کو بڑا دکھ ہوا۔ جس عورت کو انہوں نے اپنے گرو کی داسی بنایا تھا، وہ انہیں دھوکہ دے گئی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اور کیا کچھ معلوم کیا؟ اس نے یہ بھی بتایا کہ شری راج نے اپنے خاص جاسوسوں کو سنبھل پور اور دیو گڑھ کی جانب روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ جمیلہ کو جہاں کہیں بھی ہو پکڑ کر واپس گرو دیو گری کے پاس پہنچا دیں۔ یہ تو اس کے گمان میں نہیں ہے کہ تم لوگ دلی آ گئے ہوگے۔ یہ بھی ایک دھڑکا مجھے لگ گیا۔ میں نے مشتاق صاحب سے کہا، مشتاق صاحب، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے کلکتے چلے جانا چاہیے۔ یہاں شری راج کو ہماری بو مل گئی تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جمیلہ پھر اغوا نہ ہو جائے۔ میں یہاں اجنبی ہوں،
سوائے آپ کے مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، اور اس بدماش شری راج کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ مشتاق صاحب بولے، ارے میاں، تم جہاں بیٹھے ہو نا، یہاں تمہاری ہوا کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو آج ہی تمہیں کلکتے روانہ کر دوں، مگر میں حاجی فرید صاحب کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں تم لوگوں کے بھارت سے نکالنے کا کوئی بندوبست کر لینے دو۔ میں انشاءاللہ پرسوں دوبارہ حاجی فرید صاحب کو فون کروں گا۔ اگر انہوں نے اشارہ دیا تو تم فوراً کلکتے روانہ ہو جانا۔ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک مصیبت دور ہوتی تھی تو دوسری مصیبت سر اٹھا لیتی تھی، ایک پریشانی سے نجات ملتی تھی تو دوسری پریشانی شروع ہو جاتی تھی۔ مشتاق علی صاحب کی مرضی کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں از خود کوئی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں بنگلہ دیش سے بھاگ کر آیا تھا، مجھ پر مفرور جنگی قیدی کا الزام بھی تھا۔ میری بیوی کے پیچھے بقول کاوری کے کوئی نہ کوئی زہریلا سانپ بھی لگا ہوا تھا۔ اس اعتبار سے میں مجبور تھا کہ وہیں چھپ کر بیٹھا رہوں۔ مشتاق صاحب نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا، پھر وہ چلے گئے۔ رات کو سونے سے پہلے جمیلہ افسردہ سی ہو کر کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ ہم پاکستان جا سکیں گے، تم خام خواہ مایوس ہو رہی ہو۔ ادھر مشتاق صاحب، ادھر کلکتے میں حاجی فرید صاحب ہمارے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے وطن پاکستان ضرور پہنچ جائیں گے۔ رات 11 بجے تک میں اور جمیلہ باتیں کرتے رہے۔ وہ بڑی اداس اداس تھی، میرے بہلانے پر بھی اس کی اداسی دور نہ ہوئی۔ بار بار گہرے سانس لیتی اور بند دروازے کی طرف یوں دیکھتی جیسے کسی نے باہر سے اسے آواز دی ہو۔ میں اندر ہی اندر اس کی کیفیت کو دیکھ کر کافی پریشان تھا، مگر میں سوائے اس کا دل بہلانے اور صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے موم بتی بجھا دی اور ہم اپنے اپنے پلنگ پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ مجھے جمیلہ کے کبھی کبھی زور سے سانس لینے کی آواز آتی تو میں لحاف کے اندر آنکھیں کھول کر کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ کسی وقت اس کے سانس کی آواز مجھے ایسے لگتی جیسے کسی سانپ کی پھونکار ہو۔ میں آنکھیں بند کر لیتا اور خدا کے حضور دعا کرتا کہ اے پاک پروردگار، تو میری بیوی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمارے گناہ معاف کر دینا۔ اسی طرح مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ رات کو کسی وقت مجھے پیاس محسوس ہوئی، میں لحاف ہٹا کر اٹھا۔ کمرے میں بتی نہیں جل رہی تھی، میں نے ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ جمیلہ اپنے پلنگ پر نہیں تھی، کمرے کا دروازہ بند تھا، غسل خانے کا بھی دروازہ بند تھا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ غسل خانے میں گئی ہوگی۔ پلنگ کے پاس ہی تپائی پر پانی کی بوتل اور گلاس پڑا تھا، میں نے اس میں سے پانی نکال کر پیا اور بوتل بند کرتے ہوئے غسل خانے کی طرف دیکھنے لگا۔ غسل خانے میں خاموشی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور جمیلہ کو آواز دی۔ اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، غسل خانہ خالی تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، کمرے کی چٹخنی کھلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جمیلہ کمرے سے باہر کہیں گئی تھی، مگر وہ اتنی سردی میں رات گئے باہر کیا کرنے جا سکتی ہے؟ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ مکان کے پہلو والے چھوٹے سے برآمدے میں کھلتا تھا۔ برآمدے میں بلب روشن تھا، برآمدہ بھی خالی پڑا تھا۔ اب تو میں اور پریشان ہو گیا۔ یا اللہ خیر، یہ عورت کہاں چلی گئی؟ میں برآمدے سے نکل کر چھوٹے سے صحن میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر مکان کے صدر دروازے کی کنڈی کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر سردی میں ہو کا عالم تھا۔ میں مکان سے باہر نکل کر ادھر ادھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک انسانی سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ میں وہیں بت بن کر کھڑا رہا، یہ جمیلہ ہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، جمیلہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے سرد آہ بھر کر کہا، کمرے میں دل بہت گھبرانے لگا تھا، بس باہر تازہ ہوا میں ٹہلنے کے لیے نکل آئی تھی۔ تمہیں اس لیے نہیں جگایا کہ تمہاری نیند خراب ہوگی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، خدا کے لیے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر باہر ٹہلنے کو دل کرے تو مجھے جگا لینا، آؤ۔ جمیلہ کے شانے گرم تھے، حالانکہ باہر بڑی سردی تھی اور اوس بھی گر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے میرے ساتھ چلتی مکان کے اندر آ گئی۔ مجھے سخت سردی لگ رہی تھی، مگر جمیلہ بغیر سویٹر کوٹ کے باہر نکل گئی تھی اور اسے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، باہر نکلتے وقت کوٹ پہن لینا تھا، باہر کتنی سردی ہے۔ ہم جمیلہ نے آہستہ سے ہوں کہا اور بیڈ روم میں آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ میں نے لحاف اس کے اوپر کر دیا۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، تم بھی سو جاؤ۔
مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ باقی کی ساری رات میں نے لحاف کے اندر لیٹے جاگ کر گزار دی۔ بار بار یہی خیال آتا رہا کہ جمیلہ کہاں گئی تھی۔ دل یہی کہتا کہ وہ ضرور ناگن کی مڑی والے کھنڈر میں گئی ہوگی۔ اس کے بعد جمیلہ کے زور زور سے سانس لینے کی آواز بالکل نہیں آئی۔ میں نے لحاف سے منہ نکال کر اس کے پلنگ کی طرف دیکھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا تھا۔ کمرے کے روشن دان میں سے پچھلے پہر پو پھٹنے کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جمیلہ لحاف اوڑھے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ ایک بار مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹے لینے کی آواز بھی آئی۔ جب وہ گہری نیند میں ہوتی تھی تو ہلکے ہلکے خراٹے لیتی تھی۔ اس نے کبھی دوسروں کو جگا دینے والے خراٹے نہیں لیے تھے۔ میرا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری وجہ سے یہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ نہ میں اسے بیاہ کر ڈھاکہ لاتا اور نہ اسے یہ مصیبت کے دن دیکھنے پڑتے۔ روشن دان میں سپیدہ صبح نمودار ہونے لگا تو میں بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھا۔ دل میں کلمہ شریف پڑھ کر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ کرسی پر پڑی ہوئی گرم چادر جسم کے گرد لپیٹی دبے پاؤں چلتا دروازے کے پاس آیا، کنڈی کھولی اور باہر نکل گیا۔ مکان سے باہر آ کر میں پچھواڑے والے میدان میں آ گیا اور دور سے اس منحوس کھنڈر کو دیکھنے لگا جس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں، اور جس کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ جمیلہ رات کو اسی کھنڈر میں گئی تھی۔ وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ اسی کھنڈر میں رات کو گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سیر کرنے کے انداز میں منحوس کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ میں اس کھنڈر کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کون سی پراسرار بات ہے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور کھنڈر کے گنبد پر سورج کی اولین سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ ایک گدھ گنبد کے اوپر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں کھنڈر کے قریب گیا تو وہ گدھ پھڑ پھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ کھنڈر کا گنبد ہندوؤں کے مندروں کے انداز کا تھا اور ایک طرف سے منہدم ہو چکا تھا۔ دیواروں کا بھی گارا چونا جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ فرش پر مٹی ہی مٹی تھی۔ میں ایک شکستہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگا۔ مجھے وہاں پر کوئی پراسرار یا خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نیچے اتر کر کھنڈر کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں دیوار کے ساتھ سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ مجھے دیوار میں شگاف سا دکھائی دیا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو شگاف کی دوسری طرف گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے پتھر اٹھا کر اندر پھینکا تو وہ ایک سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر نیچے پکے فرش پر گرا۔ پکے فرش پر گرنے کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں مرہٹا سردار نے کوئی تہہ خانہ بنایا ہوگا۔ میں نے شگاف میں سے جھانک کر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ نیچے تاریکی ہی تاریکی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی میں چند قدم پیچھے ہٹا، میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا 2-3 فٹ لمبا سانپ شگاف سے نکل کر سرکنڈوں کی جھاڑیوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا میدان کی طرف رینگنے لگا۔ میں سانپ کو دیکھنے لگا۔ سانپ میدان میں تیزی سے رینگتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جس طرف وہ مکان تھا جہاں میں اور میری بیوی جمیلہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ سانپ کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ وہی دشمن سانپ نہ ہو جو جمیلہ کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ اتنی دیر میں سانپ کافی آگے جا چکا تھا۔ میں اس کی طرف دوڑا۔ میں نے زمین پر سے پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے سانپ پر دے مارا۔ ایک تو سانپ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا، دوسرا وہ لہرا لہرا کر خاصی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا، اس لیے میرا وار خالی گیا۔ سانپ کا رخ ہمارے مکان کی طرف ہی تھا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ سانپ میری بیوی کو ڈس کر ہلاک کر دے، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ جمیلہ کمرے میں سو رہی ہے اور وہ سانپ سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گی۔ جو میرے ہاتھ میں آیا میں نے زمین میں سے اٹھا اٹھا کر سانپ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک لکڑی میرے ہاتھ آ گئی۔ میں نے زور سے سانپ پر پھینکی۔ لکڑی چھوٹی تھی مگر سانپ کی دم پر لگی اور سانپ نے پھنکار کر اپنا رخ بدل لیا۔ وہ مکان کی طرف جانے کے بجائے چھوٹی سڑک کی طرف تیزی سے بھاگ گیا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے زمین پر سے ایک اینٹ اٹھائی اور بڑی احتیاط کے ساتھ چل کر جھاڑیوں کے پاس آ گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے کچھ روڑے اٹھا کر جھاڑیوں پر پھینکے۔ سانپ اندر سے نہیں نکلا۔ اس وقت میرے پاس ریوالور نہیں تھا۔ ریوالور میرے پلنگ پر سرہانے کے نیچے تھا۔ میں نے ایک چھڑی سے جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہلایا مگر سانپ تو جیسے غائب ہو گیا تھا۔ دیر تک میں جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہلاتا رہا مگر سانپ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اینٹ وہیں پھینکی اور دوڑ کر مکان کے اندر آ گیا۔ دروازہ بند کر دیا اور بیڈ روم میں گھس کر اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔
جمیلہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے اپنے سرہانے کے نیچے سے ریوالور نکال کر اسے چیک کیا اور بیڈ روم سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ میری نگاہیں ادھر ادھر سانپ کو تلاش کر رہی تھی، مگر سانپ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریوالور میں نے جیب میں رکھ لیا۔ کچن میں سے بوڑھا خیرو نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا تسلا تھا۔ پانی ایک طرف پھینک کر اس نے مجھ سے پوچھا، حضور چائے لے آؤں؟ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو چچا۔ واپس بیڈ روم میں آ کر میں نے جمیلہ کو جگا دیا۔ میں اسے خبردار کرنا چاہتا تھا جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے 2 فٹ لمبے کالے سانپ کو دیکھا ہے جو مکان کی طرف آ رہا تھا، تو جمیلہ نے بغیر کسی تشویش کا اظہار کیے کہا، ضرور وہ سنتھاولی مٹھ کا سانپ ہوگا۔ میں نے کہا، ہمیں اس مکان کو بدلنا ہوگا۔ میں نے سانپ کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ جمیلہ نے بالوں کو پیچھے باندھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، مکان کو بدلنے سے کیا ہوگا؟ میں جس مکان میں جاؤں گی، سانپ میری بو سونگھتا ہوا اسی مکان میں آ جائے گا۔ وہ اتنی دور سے میری تلاش کرتا ہوا دلی پہنچ گیا ہے، تو کیا یہاں سے دوسرے مکان میں نہیں آ سکے گا؟ مجھے جمیلہ پر غصہ آ گیا۔ وہ اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے سانپ کی حمایت کر رہی ہو۔ میں نے کہا، تو کیا تم کیا چاہتی ہو کہ سانپ آ کر تمہیں اور مجھے ڈس کر مار ڈالے؟ یعنی ہم اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کریں؟ جمیلہ نے بھی مجھے غصے کی نگاہوں سے دیکھا، کہنے لگی، یہ میں نے کب کہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ مکان بدل لیتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، ہم آج ہی دلی شہر چھوڑ کر کلکتے چلے جائیں گے۔ حاجی صاحب وہاں سے ہمیں برما رنگون کی طرف نکالنے کا ضرور انتظام کر دیں گے۔ اب مجھے ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ مجھے یہی فکر لگ گیا کہ کہیں جمیلہ کا دشمن سانپ کسی طرف سے مکان کے اندر نہ گھس آئے۔ کسی وقت یہ سوچ کر کچھ تسلی سی بھی ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جمیلہ کا دشمن سانپ نہ ہو، کوئی عام سانپ ہو، اور ہمارے مکان میں جانے کے بجائے وہ کسی دوسری طرف جا رہا ہو۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ کالا سانپ جمیلہ کو ڈسنے جا رہا تھا، سوائے اس کے کہ سانپ کا رخ ہمارے مکان کی طرف تھا۔ لیکن یہ اتفاق کی بات بھی ہو سکتی تھی کہ سانپ میدان عبور کر رہا تھا، اس کا رخ ہمارے مکان کی طرف بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن کاویری نے اور خود جمیلہ نے اپنی باتوں اور رویے سے میرے نفسیات کو اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ مجھے خواہ مخواہ یقین ہو رہا تھا کہ کالا سانپ سنتھاولی مٹھ کے پجاری سپیروں کا چھوڑا ہوا سانپ ہے جو میری بیوی کو ہلاک کرنے آیا ہے۔ شام کو مشتاق صاحب آئے تو میں نے انہیں کہا کہ یہاں میں نے ایک سی آئی ڈی والے کو مکان کے گرد منڈلاتے دیکھا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں سے کلکتے کی طرف نکل جانا چاہیے۔ مشتاق صاحب سی آئی ڈی کا سن کر فکر مند سے ہو گئے، کہنے لگے، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا؟ میں نے کہا، میں سی آئی ڈی کے آدمیوں کو ان کے چہروں اور ان کی چال سے پہچان لیتا ہوں، اور پھر وہ آدمی بار بار ہمارے مکان کی طرف دیکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ آپ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اس لیے ہمیں اسی وقت ریلوے اسٹیشن پہنچا دیں، وہاں سے ہمیں کلکتے جانے والی کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی۔ مشتاق صاحب بولے، میاں، کل 10-11 بجے کلکتے سے حاجی فرید صاحب نے ٹیلی فون کرنا ہے اور تمہیں برما پہنچانے کے بارے میں بتانا ہے۔ کم از کم کل کا دن تو ٹھہر جاؤ، یہ تو پتہ لگ جانے دو کہ حاجی فرید صاحب نے تمہارے بارے میں کچھ بندوبست کیا بھی ہے یا نہیں۔